अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। प्रोग्राम में हमें पाकिस्तान बार काउंसिल की नुमाइंदगी करते हुए मायनाज़ कानूनदान हारून रशीद साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं। हारून साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपसे भी गुफ्तगू करेंगे। आज की सबसे अहम खबर ये है कि 8 साल तक PTI चेयरमैन के साथ रहने वाले ब्यूरोक्रेट आज़म खान ने इकबाली बयान दिया है। 164 के तहत ये बयान दिया गया है और जिसमें साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने ये कहा है कि जो साइफ़र का सारा सिलसिला था वो एक ड्रामा था और ये प्री प्लान ड्रामा था जिसका मकसद सियासी अज़ाइम के लिए इस्तेमाल करना था। आज़म खान ने ये कहा कि चेयरमैन PTI ने उन्हें कहा कि साइफ़र को गलत रंग देकर अवाम का बयानिया बदलना है। ज़राए के मुताबिक आज़म खान ने यह भी कहा है कि तमाम जो काबीना के अरकान हैं उनको इसमें मुलव्वस किया गया और उनको बताया गया कि साइफ़र को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। साइफ़र का हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, साइफ़र को सिर्फ सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया और ये ड्रामा प्री प्लान था जिसका मतलब एक नया बयानिया बनाना था और फिर उसी बयानिए के जो क्रक्स थे उसमें क्या हम कोई ग़ुलाम हैं, हकीकी आज़ादी, एब्सोल्युटली नॉट, ऐसे अल्फाज ऐसे जुमले भी हमने देखे। और इस बयानिए को जो अमरीकी साजिश के नाम पर बनाया गया पाकिस्तान के अवाम ने भरपूर पजीराई दी। आज़म खान का ये 164 का बयान अगर सच है तो फिर इस ड्रामे की कलई तो खुल गई है, लेकिन साथ ही साथ जो कानूनी पहलू हैं, क्या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत इमरान जो चेयरमैन PTI हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है, क्या हलफ की ख़िलाफ़ वर्जी की बेस पे उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है, या दीगर इसके मामलात क्या हैं। कुछ लोग तो बगावत के मुकदमे की बात कर रहे हैं और ये जो 164 का बयान है इन कंटेक्स्ट विद दी 164 का वो बयान जो इसाक डार साहब ने दिया था ये कितना मुस्तनद रहेगा, इन्हीं तमाम मामलात पे बात करेंगे। इसके कानूनी पहलू क्या हैं, इसके सियासी असरात क्या हैं। इरशाद साहब ये सब देखा आपने भी, दिन से ये सारा मामला रिपोर्ट हो रहा है। कितना बड़ा चैलेंज अब बन गया है PTI के लिए, चेयरमैन PTI के लिए, जो आज़म खान साहब हैं उनका ये एतराफ़ी बयान। देखें, आज़म खान साहब की शख्सियत के हवाले से, आज़म खान साहब की कुर्बत के हवाले से सवालात उस वक्त भी उठते रहे जब वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। उनके करीबी साथियों ने, खान साहब के करीबी साथियों ने, चेयरमैन PTI के करीबी साथियों ने सवालात उठाए। कहा यह गया कि वो बहुत सारे जराइम में मुलव्वस हैं, बहुत ज़्यादा उनको जो अहमियत मिल गई है उसकी वजह से उन्होंने अपने दोस्तों को नवाजा है जो KPK में मुख्तलिफ थे। एक अब्बास नामी शख्स का भी ज़िक्र आता था। ये अपनी जगह पे एक चीज़ है, लेकिन बहरहाल वो साबिक़ वज़ीर आज़म के काबिल एतमाद साथी थे और साइफ़र के हवाले से एक ऑडियो लीक भी आ चुकी है। और ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे, लेकिन वो जो कहते हैं ना कि हम सुखन फ़हम हैं, गालिब के तरफदार नहीं। हमारा इस बात से लेना देना नहीं है कि आज़म खान क्या थे, कौन हैं, कैसे हैं, लेकिन जो उनका बयान है ना इसमें काफ़ी झोल हैं। नंबर 1 तो ये है कि जब वो ये सारा कुछ कहते हैं कि जी वो रंग दे रहे थे, वो एक ब्यूरोक्रेट थे, रियासत पाकिस्तान के वो मुलाजिम थे। वो 1 साल तक उन्होंने ज़ुबान क्यों बंद रखी? क्या किसी फ़ाइल पर उन्होंने कोई नोट लिखा जिसमें ये बताया हो एक हल्फ की और अपने मुलाजमत की जो रियासत के साथ वफ़ादारी का तकाज़ा होता है वो उन्होंने पूरा किया? मेरा ख़्याल है ऐसा कोई चीज़ नहीं है। दूसरा ये है कि 164 का बयान, ये तो हम हारून रशीद साहब से पूछेंगे कि 164 का बयान जब ज़ेर हिरासत किसी शख्स से लिया जाए तो उसकी कानूनी अहमियत क्या होती है, क्योंकि 1 महीने से सवा महीने से वो गायब थे और किसी इदारे ने उनकी गुमशुदगी के हवाले से कोई एतराफ़ नहीं किया, ये तक नहीं बताया कि वो कहाँ हैं, किसकी तहवील में हैं। अब वो साहब बता रहे हैं कि मैं तो एक दोस्त के यहाँ ठहरा हुआ था। भाई अजीब बात है, आपके घर के अफराद जो हैं अहले खाना बयान दे रहे हैं अदालतों में जाके और FIR कटवा रहे हैं और आप एक दोस्त के घर में बैठे आराम से
ایک بیان تیار کر رہے ہیں اور 1.25 مہینہ لگا آپ کو ایک بیان تیار کرتے ہوئے جو آپ نے عدالت میں پیش کیا، اور آپ نے ٹھیک حوالہ دیا اسحاق ڈار صاحب کا کہ انہوں نے ایک بیان دیا تھا پرویز مشرف کے دور میں جس کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اڑا کے رکھ دیا تھا بعد میں جو حدیبیہ کا آیا. اور پھر اس میں ایک بات اور ہے، وہ یہ ہے کہ جی سائفر گم ہو گیا. اب رانا ثناء اللہ صاحب ریکارڈ پہ ہیں کہ سائفر گم نہیں ہوا. تو میٹنگز ہوئی ہیں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی، اس میں سائفر سامنے رکھا گیا، اس پر ڈسکشن ہوئی، اور ایک میٹنگ تو 10 اپریل کے بعد ہوئی ہے. اس میں بیان جاری ہوا، ڈیمارش ہوا، باقاعدہ جو ڈپلومیٹ تھے امریکہ کے اس کو بلا کے احتجاج کیا گیا. تو اس کا مطلب ہے وہ گم نہیں تھا، اور اگر گم تھا تو اس کی آپ نے کہیں نہ کہیں رپورٹ کرنی تھی. آپ نے آپ کے سابق وزیر اعظم نے کہہ دیا مجھ سے گم ہو گیا، تو آپ فائل پہ لکھتے کہ جناب یہ کام ہوا ہے اور غیر قانونی کام ہوا ہے. یہ بہت سارے بہرحال سوالات ہیں، لیکن امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ یہ ایشو اس وقت کیوں اٹھایا گیا ہے. آج کے دن اس ایشو کو سامنے لانے کا مقصد کیا ہے، اس پہ ایک ڈسکشن چل رہی ہے اور چلے گی مزید کچھ عرصہ. لیکن میرا خیال ہے ہارون رشید صاحب سے پوچھتے ہیں قانونی ماہر کے طور پر، وہ ہمیں بتائیں ہارون صاحب کہ کیا ایک ایسا شخص جو گمشدہ ہے، اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ کسی کی تحویل میں نہیں ہے، لیکن اس کے گھر والے FIR بھی درج کرا رہے ہیں، اس کے بیان کی 164 کے تحت دیے گئے بیان کی کیا اہمیت ہے، اور کیا وہ کورٹ آف لا میں قابل قبول ہوگا؟ جی ڈیفینیٹلی. ایکچولی 164 کی جو سٹیٹمنٹ ہوتی ہے یہ CRPC کے تحت ہوتی ہے، ضابطۂ فوجداری کے تحت، اور یہ ایک میجسٹریٹ صاحب کے سامنے ریکارڈ کی جاتی ہے. اور اس میں یا شخص گرفتار ہو تب بھی، یا اگر گرفتار نہیں ہوا تو وہ اپنے طور پہ بھی آ کے ریکویسٹ کو میجسٹریٹ کو ایک اپلیکیشن فائل کر کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ فیکٹس جو ہیں وہ میں ڈسکلوز کرنا چاہتا ہوں اور میرا بیان ریکارڈ کریں. یہ بھی ہو سکتا ہے. اور اگر پولیس گرفتار کرے تو پولیس کی کسٹڈی میں جب بیان ہوتا ہے تو میجسٹریٹ صاحب جو ہوتے ہیں وہ اس بیان دینے والے کو اپنی کورٹ روم میں بٹھاتے ہیں، اسے کوئی ہتھکڑی نہیں ہوتی، کمرہ بند ہوتا ہے، اور سنگر میجسٹریٹ صاحب ہوتے ہیں اور وہ بیان دینے والا شخص ہوتا ہے، اور وہ اسے انڈیپینڈنٹلی یعنی کہ وہ اسے ڈسکلوز کر دیتے ہیں کہ آپ کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا. جو بھی بیان دیں گے اس سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے دینا چاہتے ہیں تو دیں، لیکن آپ بیان دینے کے لیے پابند نہیں ہیں. اسے یہ اپرچونٹی دی جاتی ہے، ساری فیسلٹی دی جاتی ہے کہ آپ سوچ سمجھ کے اپنی مرضی سے سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائیں، آپ پہ کوئی پابندی نہیں ہے. تو جس طرح انہوں نے اگر میجسٹریٹ صاحب کے سامنے سٹیٹمنٹ ایک دفعہ دے دی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک ایویڈنس بن چکی ہے، اور اس چیز جو سٹیٹمنٹ انہوں نے دی ہے اور انہوں نے سائن کیے ہیں وہ میجسٹریٹ صاحب بطور وٹنس کورٹ میں پیش ہوں گے، اور وہ جو سٹیٹمنٹ ریکارڈڈ ہے وہ ایگزیبٹ ہوتی ہے کورٹ میں. کورٹ پھر اس سٹیٹمنٹ پہ اگر یہ ڈینائی بھی کر جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے سٹیٹمنٹ جو دی تھی والنٹیئرلی دی تھی، اور اس پہ ایکشن ہو جاتا ہے. جب کورٹ اسے دیکھتی ہے اس پہ کراس ایگزامن ہوتا ہے. میجسٹریٹ صاحب جب ایویڈنس دیتے ہیں ان پہ بھی کراس ایگزامن ہوتا ہے کہ اگر اس میں کوئی ویکنس ہے کہ آپ نے اسے یہ موقع نہیں دیا، وہ اسے کوئی ہتھکڑی نہیں تھی، اسے آپ نے یہ کہا کہ آپ کو کہیں کسی کے حوالے نہیں کیا جائے گا، اگر بیان دیتے ہیں تو اپنی مرضی سے دیں. تو وہ اس طرح ریکارڈ ہوتا ہے. 164 کی ایویڈنس ایک کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہوتی ہے. صحیح. تو یہ ہارون صاحب اسحاق ڈار صاحب نے جو دیا تھا 164 کا، اور بعد میں وہ ایک طرح سے ڈینائی بھی کر گئے تھے، تو وہ اس کو کیوں نہیں، حدیبیہ پیپر ملز کی بات ہے، اس کو بطور شواہد کے کیوں نہیں آپ سمجھتے کہ رکھا گیا؟ نہیں. اور فرق کیا ہے اس میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ تو مجھے زیادہ فیکٹس نہیں پتہ ہیں. اگر 164 انہوں نے ریکارڈ کرایا تھا تو اگر وہ نہیں بھی دیتے تو میجسٹریٹ صاحب کا آنا ضروری تھا. اچھا صحیح ہے. اچھا دوسرا یہ بتائیں کہ اس بیان کی بنیاد پر جو انکشافات کیے ہیں اعظم خان صاحب نے، اور جس طرح وہ چیئرمین PTI پہ الزام لگا رہے ہیں کہ سائفر گم ہو گیا، سائفر کو رنگ دیا گیا،
تو کن دفعات کے تحت جو ہیں وہ مقدمہ آ سکتا ہے یا کارروائی ہو سکتی ہے چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف؟ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے، حلف کی خلاف ورزی ہے، کچھ لوگ بغاوت کے مقدمے کی بات بھی کر رہے ہیں، اس میں کیا کیا چارجز ہو سکتے ہیں؟ لیکن یہ تو جو ریکارڈ تھا یہ سیکرٹ تھا، یہ فارن آفس کی کسٹڈی میں ڈاکومنٹ ہوتا ہے، اور اگر فارن آفس کی کسٹڈی سے اس پہ یہ غائب ہو جاتا ہے یا اس پہ جو بھی اسے لیتا ہے اور واپس نہیں کرتا، تو اس میں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کارروائی کی جاتی ہے، اور اس آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جب کارروائی کی جاتی ہے تو وہ ایف آئی اے کرتا ہے، اور ایف آئی اے کے پاس جو گورنمنٹ یا جو بھی کمپلینٹ ہے وہ اپنی کمپلینٹ بھیجتا ہے، اور اس پہ انکوائری ہو کے پھر ایف آئی آر ہو جاتی ہے۔ اچھا یہ فرمائیں کہ اعظم خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا سابق پرائم منسٹر سے کہ جی آپ اس کو پبلک نہ کریں، لیکن پھر بھی انہوں نے پبلک کر دیا۔ ویسے جو ہمیں یاد ہے کہ پہلے انہوں نے کیبنٹ سے منظوری لی اس کو پبلک کرنے کی، تو کیا وزیر اعظم کا جو پرنسپل سیکرٹری ہوتا ہے اس کی صرف یہی ذمہ داری تھی کہ وہ وزیر اعظم کو کہہ دیں اور پھر اس کے بعد آرام سے بیٹھ جائیں، یا اگر وہ ان کی ایڈوائس کو نہیں مانا جا رہا اور قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو ان کا کوئی اور بھی فرض بنتا تھا کہ وہ کوئی نوٹ لکھیں، کوئی رپورٹ کریں، کچھ وزارت خارجہ کو بتائیں، اور اگر گم ہو گئی ہے تو اس کو بھی ریکارڈ پہ لائیں؟ دیکھیں نا، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اعظم خان کی پرسنل کیپیسٹی میں یہ ان کی پوزیشن میں وہ ڈاکومنٹ، اصل میں یہ تو کنائنس سے ہوا ہے، اور پرائم منسٹر جو ہوتا ہے وہ چیف ایگزیکٹو آف دی کنٹری ہوتا ہے، اور یہ تو سارے ماتحت ہیں، یہ ملازم ہیں، اور انہوں نے تو وہی کرنا ہوتا ہے جو پرائم منسٹر کہتا ہے یا کیبنٹ کہتی ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو اس میں جو کنائنس ہے وہ کیبنٹ کی بھی ہے، جس طرح آپ کہتے ہیں کہ کیبنٹ نے منظوری دی تھی، تو یہ ڈاکومنٹ کیبنٹ کی بھی ذمہ داری ہے، ان سے بھی انکوائری ہوگی، اور فارن منسٹر صاحب سے بھی ہوگی، اور فارن سیکرٹری صاحب سے بھی ہوگی، کہ جو بھی ریلیونٹ ہیں جس نے اپنا رول پلے کیا ہوا ہے، وہ انکوائری ہونے کا مطلب ہی ایف آئی اے کے پاس یہ ہے کہ یہ ثابت ہو کہ یہ ڈاکومنٹ فیک تھا یا نہیں تھا، یا یہ ڈاکومنٹ چوری ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا۔ تمام ریلیونٹ جو ڈاکومنٹ جن کی پوزیشن میں ہوتا ہے انہوں نے آ کے اسٹیٹمنٹ دینی ہے کہ ہم نے یہ ڈاکومنٹ کس سے لیا تھا، کہاں رکھا تھا، ہم سے کون لے کے گیا تھا۔ پھر ایک پرائم منسٹر جو اپنے آپ کو وہ کہتا ہے کہ یہ سائفر جو تھا یہ ایک جینوئن ڈاکومنٹ تھا، اور انہوں نے پبلکلی یعنی کہ ایک بڑے جلسے میں انہوں نے اپنے جیب سے نکالا، اسے لہرایا، اور وہ ڈاکومنٹ تو یہ ایک ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے کہ ان کے پاس ڈاکومنٹ تھا۔ اب وہ ثابت کریں کہ یہ ڈاکومنٹ جب میں نے لہرایا تھا، یہ ڈاکومنٹ مجھے کس نے دیا تھا، یہ میں نے کہاں پہ رکھا تھا، یہ میرے پاس ہے یا نہیں ہے، تو یہ ساری چیزیں انکوائری میں ہوں گی۔ جو فیکٹس اعظم خان نے بتائے ہیں، اعظم خان ایک ذمہ دار افسر تھے، اگر ان کے ساتھ جو بھی ہوا ہے، جو اس سائفر کے متعلق کردار ادا ہوئے ہیں، وہ اعظم خان نے کچھ تو بتا دیے ہیں، تو باقی انکوائری میں یہ لیکن ہارون صاحب اب مسئلہ یہ ہے کہ نیشنل سیکیورٹی میٹنگ 2 بار ہوتی ہے، ایک بار جب اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت تھی، پھر اس کے بعد یہ حکومت آتی ہے، شہباز شریف صاحب کی یہ سیکیورٹی میٹنگ کرتی ہے، اس میں سائفر پڑھا جاتا ہے، سائفر کو لے کے بات کی جاتی ہے، اور صریحاً جو پاکستان کے اندرونی معاملات ہیں اس میں خلاف ورزی کا کہا جاتا ہے۔ اب یہ سائفر بعد میں گم ہوتا ہے یا پہلے گم ہوتا ہے، یہ تو خیر تحقیق سے ہی ہوگا۔ نہیں، وہ تو کہتے ہیں 10 تاریخ کو، 10 مارچ کو وہ کہتے ہیں میں نے پوچھا تو ان کا گم ہو گیا۔ جی، تو بنیادی طور پہ اب اس میں جو اہمیت ہے ذرا یہ بتا دیں، اس اوریجنل ڈاکومنٹ کی ہے یا اس کی کاپیز تو موجود ہوں گی نا؟ عمران خان جو چیئرمین پی ٹی آئی انہوں نے بھی کہا کہ ہم ایک کاپی صدر کے پاس ہے اور ایک وزیر اعظم ہاؤس میں ہے، تو یہ گم ہونے والا اس پہ قانونی پہلو کیا ہوگا، ذرا یہ سمجھا دیں ہمیں۔ نہیں، یہ میں اسی لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جب یہ اب انکوائری ہوگی جی، اس کمپلینٹ پہ جو گورنمنٹ فائل کرے گی یا کوئی بھی ادارہ فائل کرے گا، تو ایف آئی آر ایک فوراً نہیں ہو جائے گی، اس پہ ایف آئی اے جو ہے وہ سارے وٹنسز کو بلا کے
یہ بیان ریکارڈ کرے گا کہ کس کس کا کیا رول ہے. اگر وہ نہیں مل رہا تو جو فیک ہے اس کی بھی کانٹینٹس جو ہیں وہ ایڈمیٹڈ ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور جب انکوائری ہوگی یا ایف آئی آر ہوگی تو وہ ڈاکومنٹ ریکور بھی ہو جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس انکوائری میں تو فارن آفس کے تھرو امریکن ایمبیسی سے بھی ڈٹرمن کیا جائے گا یا ان اداروں سے بھی پتہ کیا جائے گا کہ امریکہ نے یہ سائفر جاری کیا تھا, ان کی ایمبیسی نے دیا تھا یا فارن آفس نے دیا تھا, تو اس کے مطابق یہ ساری چیزیں ڈیٹیل میں آئیں گی. اچھا صحیح ہے. اچھا یہ فرمائیں کہ یہ جو نیشنل سیکیورٹی کونسل کمیٹی کے اجلاس کا اعلامیہ جاری ہوا جس میں اس سائفر کو پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت قرار دیا گیا, اور ایک پریس کانفرنس بھی ہوئی جس میں یہ سارا کچھ کہا گیا کہ ہاں جی سائفر آیا ہے, وزیر اعظم نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہا کہ ہاں جی یہ سائفر ہے اور زبان بڑی سخت ہے اور مداخلت ہے فلاں. ان بیانات کا, اس اعلامیہ کا چیئرمین پی ٹی آئی کو فائدہ ہوگا قانون کی نظر میں, قانونی طور پر؟ نہیں, قانونی طور میں نہیں سمجھا کہ کسی کو بھی وہ فیکٹ سامنے آنے ہیں. اور اگر پرائم منسٹر نے سارے بیانات دیے ہیں تو یہ ساری انویسٹیگیشن اور انکوائری جب ہوگی تو یہ پتہ چلے گا کہ یہ انٹرنل افیئرز میں انٹرفیئرنس کرنے والی بات ہے یا نہیں ہے. یہ ساری چیزیں وہ بھی بتائیں گے, اس لیے کہ سائفر کا آنا ان کے لیے بھی مناسب نہیں تھا. میرا نہیں خیال کہ یہ سائفر جو ہے یہ جینون ہے, یہ میں اپنی پرسنل اوپینین دے رہا ہوں, اس لیے کہ وہ فارن کنٹری جو ہوتی ہیں وہ کسی دوسرے ملک میں انٹرفیئر نہیں کرتی, اور اس طرح کے انٹرفیئرنس ہونی بھی نہیں چاہیے. یا تو کوئی انٹرنیشنل میٹر ہے تو اس میں ہو سکتا ہے کہ ایک ملک کا دوسرے کے ساتھ ہے تو پھر وہ کچھ انوالومنٹ ہوتی ہے, تو ادروائز میں نہیں سمجھتا کہ سائبر جب فیکٹس پہ آ جائے گا, ایویڈنس ساری ریکارڈ ہو جائے گی, وہ دیکھا جائے گا. جب تک اعظم خان کا بیان نہیں تھا تو وہ ان کے پاس میرے خیال میں سائفر کے علاوہ کوئی ڈاکومنٹ یا کوئی سٹیٹمنٹ نہیں تھی. اب ایک رسپانسیبل آدمی جو پرنسپل سیکرٹری ہے اس نے جب سٹیٹمنٹ ریکارڈ کر دی گئی ہے تو اس کی سٹیٹمنٹ پہ یہ ایف آئی آر رجسٹر ہوگی, لیکن پہلے ایف آئی آر ہونے سے ایف آئی اے انکوائری کرے گی. وہ سارے ریکارڈ پہ جو بھی ڈاکومنٹس ہیں وہ ریکارڈ پہ لائیں گے. ممکنہ طور پہ ہارون صاحب, ممکنہ طور پہ اس ایف آئی آر میں دفعات کیا ہوں گی؟ اگر تو یہ فیک ڈاکومنٹ تیار کیا گیا ہے تو وہ ہماری یہی ہوتا ہے کہ 420 ہوتی ہے, 461, 471 ہوتی ہے. یہ ڈاکومنٹ اگر فیک ہے تو اگر ادروائز ہے تو آفیشیل سیکرٹ کے تحت کہ انہوں نے سیکرٹ ڈسکلوز کی ہے تو وہ ادروائز ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. بہت شکریہ ہارون الرشید صاحب, پاکستان بار سے ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اس معاملے پہ اور دیگر معاملات پہ بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. کچھ جو قانونی پہلو تھے, اب یہ پکچر کیسے انفولڈ ہوتی ہے, بظاہر جو الزامات ہیں اس کی روشنی میں مقدمات یا مقدمہ تو بہت سخت ہو سکتا ہے. حکومت نے ایف آئی اے کو بھی انکوائری کا کہہ دیا ہے, اب دیکھتے ہیں یہ کیسے انفولڈ ہوتا ہے. لیکن ارشاد صاحب, کچھ سماجی اور سیاسی پہلو بھی ہیں. آج جب یہ خبر آئی, یہ اقبالی بیان سامنے آیا تو مجھے فواد حسن فواد صاحب اور احد چیمہ صاحب یاد آئے, اور ایون فواد حسن فواد کی تو جو ریٹائرمنٹ ڈیٹ تھی وہ بھی جیل کے اندر ہی پوری ہوئی, جیل میں ہی وہ ریٹائر ہوئے. مہینوں تک جیلوں میں رہے, ان کی استقامت نے جواب نہیں دیا. لیکن یہ اعظم خان صاحب جو 8 سال تک رہے, 5 سال چیف سیکرٹری کے پی کے میں, 3 سال یہاں پہ, اگر یہ دباؤ کے نتیجہ ہے, مثال کے طور پہ جو لوگ اگر مان لیا جائے دباؤ کا نتیجہ ہے, تو بہت جلدی بیٹھ نہیں گئے اعظم خان صاحب؟ نہیں, یہ صرف اعظم خان کا معاملہ تو نہیں ہے, یہ پرویز خٹک کا معاملہ بھی ہے, یہ اسد عمر کا معاملہ بھی ہے, یہ فواد چودھری کا معاملہ بھی ہے, یہ اور لوگوں کا معاملہ ہے جو سابق وزیر اعظم کے چیئرمین پی ٹی آئی کے آنکھ کان ناک تھے,
انہوں نے تو دیر نہیں لگائی, کسی نے 24 گھنٹے, کسی نے 48 گھنٹے. وہ بالکل ٹھیک ہے, میں ایپل کو ذرا ایپل کے ساتھ کمپیئر کرنا چاہتا ہوں. میں یہ بات اس لیے کہ بیوروکریٹ تو کمزور ہوتا ہے ویسے بھی, اس کا معاملہ اور ہوتا ہے. جو سیاستدان آتے ہی سیاست کرنے کے لیے ہیں اور ہر طرح کے حالات کا مقابلے, اگر وہ نہیں جم سکے تو اعظم خان نے کیا کرنا تھا. اور اعظم خان ویسے وہ تھے, کئی وزیر تبدیل ہوئے اعظم خان کے کہنے پر, بڑے بندے پی ٹی آئی کے کھا گئے اعظم خان دوسرے معنوں میں. فردوس حاجی کامان کا تو آپ کے سامنے ہے نا کہ وہ انہوں نے کہا کہ جی جاؤ استعفیٰ دے دو, ورنہ اس نے کہا میں اپنے پرائم منسٹر سے مل تو لوں, کوئی ملنے کی ضرورت نہیں ہے, بس میں نے کہہ دیا ہے. جہانگیر ترین ایک بہت بڑی مثال ہے, بڑا کردار تھا دوری میں. جی ہاں, تو وہ بہت سارے چیئرمین پی ٹی آئی اور جہانگیر ترین کی دوری میں اعظم خان کا بڑا کردار تھا. خواجہ اظہار الحق صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, سینئر سیاستدان ہیں, سینئر رہنما ہیں ایم کیو ایم پاکستان کے. خواجہ صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. خواجہ صاحب, وزیر اعظم صاحب کی سے آج آپ کی ملاقات ہوئی ہے, ہم اس پہ آئیں گے, لیکن اب بات یہ ہو رہی ہے, آپ کی جماعت اس وقت بھی کابینہ کا حصہ تھی جب یہ سارا معاملہ ہو رہا تھا, یہ سازش والی کہانی سامنے آ رہی تھی, اور اب بھی آپ حکومت میں ہیں. یہ سب جو ہوا ہے, جو اعظم خان کا بیان سامنے آیا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ اس بیان میں یہ بغیر کسی دباؤ کے ہے اور سابق وزیر اعظم کے خلاف جو قانونی چارہ جوئی ہے, جو کارروائی ہے, وہ ہونی چاہیے؟ دیکھیں, سب سے پہلی چیز تو میں یہ بالکل گزارش کروں کہ ہمیں تو یہ اندازہ پہلے ہی ہو گیا تھا جی کہ وہ انتہائی حد تک جائیں گے اپنی وزارت عظمیٰ کی خواہش میں. اچھا. اور کانسٹیٹیوشنل کسی پروسیجر کو بھی ایکسیپٹ کرنے وہ تیار نہیں تھے. یہی وجہ تھی کہ ایم کیو ایم نے پھر آخر میں جب تمام جماعتوں نے اپنا فیصلہ کیا تو ہم نے پی ٹی آئی کا اتحاد چھوڑنے کا فیصلہ کیا, کیونکہ ویسے ہی ان کی حکومت کانسٹیٹیوشنل ختم ہو چکی تھی. اب جہاں تک یہ الزامات کی بات ہے تو یہ جو پرنسپل سیکرٹری اعظم خان صاحب ہیں, یہ کوئی پہلا بیان تو نہیں ہے. کابینہ میں موجود جتنے وزراء تھے, کیا ان کے بیانات آپ نے اس حوالے سے نہیں سنے؟ قادر ٹرسٹ کے حوالے سے, سائفر کے حوالے سے, پھر اسی طریقے سے پنجاب میں, اور پھر سابق اسپیکر, ڈپٹی اسپیکر, سبھی کے اپنے بیانات آ گئے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اب تو کورٹ آف دا لا میں ظاہر پروف ہوگا کہ اس پورے من گھڑت قصے کی جو منطقی انجام ہے وہ کیا ہے, اور عدالتوں نے اس کو فیصلہ کرنا ہے اور ہمارے اداروں نے اس کو پروسیکیوٹ کرنا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ دباؤ والی بات اس حد تک میں نہیں تسلیم کروں گا کہ اگر صرف یہ بیان ہوتا تو یقیناً ہم کہہ سکتے تھے کہ بھئی یہ واحد فرد واحد ہے جو اچانک آؤٹ آف دا بلو آ کر بیان دے رہے ہیں. لیکن بہت سارے ایسے لوگوں نے بھی بیانات دیے ہیں, اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ اس گورنمنٹ کے بننے سے پہلے پی ٹی آئی کے بہت سارے فاؤنڈرز جو تھے انہوں نے چھوڑ بھی دیے پی ٹی آئی کی. بہت سارے اختلافات تو فاؤنڈرز کے شروع میں ہی ہو گئے تھے, جس میں فوزیہ قصوری صاحبہ سمیت بہت سارے لوگ تھے. تو گڑبڑ تو کہیں نہ کہیں تھی, لیکن اب وہ ایکسپوز ہوئی ہے, اور خاص طور پہ جو ہمارے ملک کے سلامتی کے خلاف جو ایجنڈے تھے, میرا خیال ہے وہ تو کسی صورت بھی قابل معافی نہیں ہے. صحیح. اچھا خالد صاحب, یہ فرمائیں کہ آپ کا ایک مطالبہ ہے کہ نئی مردم شماری کے مطابق حلقہ بندیاں ہوں اور پھر انتخابات ہوں. آج وزیر اعظم صاحب سے جو آپ کا ڈیلیگیشن ملا تو کیا یقین دہانی آپ کو ہوئی کہ اب عام انتخابات نئی مردم شماری اور نئی حلقہ بندی کے بعد ہوں گے؟ دیکھیں, پہلی چیز تو میں گزارش یہ کروں کہ 1998 کی مردم شماری بھی متنازع تھی, اس سے پہلے بھی 58 کی بھی متنازع رہی, کراچی کے حوالے سے تو بہت سے مردم شماری ہمیشہ متنازع رہی. لیکن 2011 میں بھی مردم شماری کا ایک مرحلہ 7 ارب روپے خرچ کر کے مکمل ہوا تھا, جو کہ بلاکس کاؤنٹ تھا. آصف علی زرداری صاحب اس وقت صدر پاکستان تھے, پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, اور اس کو سمیش کر دیا گیا, ختم کر دیا گیا. اچھا. پھر وہ دوبارہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آنے سے پہلے ہمارا ان کا معاہدہ ہوا مردم شماری پہ, لیکن ایک یاد دلاتے چلوں کہ ہم اس سے پہلے کورٹ چلے گئے تھے, سپریم کورٹ, اور سپریم کورٹ میں تاحال وہ مقدمہ ہمارا پینڈنگ ہے. تو اب 35 ارب روپے خرچ کر کے جس طرح بھی ہوا یہ مردم شماری ہوئی ہے, تو صاف شفاف طریقے سے اس کو منظر عام پہ آنا چاہیے, اور نئے انتخابات کو اسی بنیاد پر ہونا چاہیے. جس وجہ سے ہم نے وزیر اعظم صاحب سے ان کے 2 وزراء کے بیانات کے اوپر یہ استفسار کیا, تو کیٹیگوری وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے. انہوں نے ڈینائی کیا کہ ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا, ہوگا
یا نہیں ہوگا, جو بھی صورتحال میں MQM کو آن بورڈ رکھا جائے گا. صحیح. اچھا, اگر بالفرض ایسا نہیں ہوتا تو آپ نے مستقبل کا لاہ عمل کیا اختیار کرنا ہے یا کیا ہے, طے کیا ہے؟ کیا آپ قانونی چارہ جوئی کریں گے, کورٹس کی طرف جائیں گے, یا اگر ضد کی گئی کہ انتخابات پرانی مردم شماری پرانی حلقہ بندی پہ ہوں گے جس سے سیٹیں ظاہر کراچی کی کم ہی رہیں گی, تو آپ انتخابات کا بائیکاٹ بھی کر سکتے ہیں جس طرح کراچی کے بلدیاتی انتخابات کا آپ نے کیا؟ نہیں جناب, دیکھیں ایک چیز تو یہ ضرور ہے کہ ایک سرگوشیاں یہ ضرور ہیں کہ ہمارے مطالبے میں انتخابات ڈیلے ہو سکتے ہیں. اچھا, یہ ضرور ہے, سرگوشیاں چل رہی ہیں کہ جناب ڈیلے نہیں ہونا چاہیے. اچھا, میں یہ ایک گزارش کرتا ہوں MQM کی طرف سے, بھائی ڈیلے ہوگا کیوں؟ جب ایک پروگرام شروع ہوا, ڈیجیٹل مردم شماری شروع ہوئی, کمپلیٹ ہو گئی, آبجیکشنز آ گئے, ٹیسٹ ہو گئے, اب سیمپلنگ بھی ہو گئی, تو اب ڈیلے ہونے کا سوال کیا ہے؟ صرف اس کو کابینہ سے منظور کر کے CCI میں اس کو پاس کرنا ہے. اب CCI کا بھی کوئی اتنا بڑا کوئی فارمولا نہیں ہے, اسے کل وزیر اعظم CCI کا اجلاس بلائیں اور اس کو نوٹیفائی کر دیں. تو ہمارا مطالبہ تو یہی ہے کہ یہ نیشنل فائنینس کمیشن جو ریسورسز کی تقسیم ہے, جس میں آبادی, غربت اور یہ تمام ریسورسز ہوتے ہیں, ریونیو, اس کی بنیاد پر صوبہ سندھ اور خاص طور پہ کراچی کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے اس کا کہیں مداوع ہو. اور یہ مقدمہ کراچی تا پشاور پورے ملک کا مقدمہ ہے, لیکن اگر کسی طریقے سے اس میں خواجہ صاحب قطع کلامی کی معافی, اس میں زیادتی کیا ہو رہی ہے کہ ابھی ریسنٹلی جو ہے جو وفاق ہے اس کو تقریباً 75% جو ٹیکس کلیکشن ہے اس کا صوبوں کو دینا ہے اور 25% اس سے خود رکھنا ہے. فیڈریشن تو یہ کہتی ہے کہ ہمارا نظام کیسے چلے گا, NFC تو آلریڈی بہت بڑا والیوم ہے صوبوں کے لیے, تو زیادتی کیا ہو رہی ہے؟ دیکھیں, زیادتی یہ ہے کہ NFC کا ایک فارمولا تو اب آپ کے پاس کانسٹیٹیوشنل ہے نا, اب 58.5% آپ نے دینا ہی دینا ہے صوبوں کو. تو اب اس میں اگر صوبہ سندھ کی آبادی بڑھ جاتی ہے اور کراچی کا ریونیو بھی کاؤنٹ ہو جاتا ہے, تو صوبہ سندھ کے اندر اگر مردم شماری ہماری ٹھیک ہو جاتی ہے تو ہماری آبادی جو اس وقت 1 کروڑ 60 تھی پچھلی والی مردم شماری میں, وہ بڑھ کر کم و بیش 3 کروڑ ہونی چاہیے, جو کہ زرداری صاحب بھی کہہ چکے ہیں, چیف جسٹس بھی کہہ چکے ہیں اور اعداد و شمار بھی بتاتے ہیں. لیکن اگر یہ ہماری آبادی بڑھتی ہے تو اربن نشستیں ہماری بڑھ جاتی ہیں, ہماری قومی اسمبلی بڑھتی ہے, ہماری صوبائی اسمبلیاں جو ہے نا 42 سے 80 پہ چلی جاتی ہیں. تو یقیناً پھر اس میں جو ہمارا جو رول ہوگا صوبہ سندھ کے اندر آنے والے وقت میں بڑا آئینی اور حکومتی رول ہوگا. اگر اس کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں, اچھا پنجاب کے ساتھ بھی ہے, KPK میں بھی ہے, جہاں اربن سٹیز ہیں وہاں پر آبادی بڑی ہے, اور چاہے وہ پشاور ہو, چاہے وہ کوئٹہ ہو, انویسٹمنٹس ہوئی ہیں, لوگ روزگار کے لیے گئے ہیں, آبادیاں بڑی ہیں. تو شفاف مردم شماری کے لیے ہمارا یہی مطالبہ ہے. لیکن اگر بہرکیف کسی نہ کسی طرح 2017 کے اوپر ہوتی ہے, کوئی آئینی مسئلہ آتا ہے, کوئی عدالتی فیصلہ آتا ہے, یا الیکشن کرانے کے لیے سب متفق ہو جاتے ہیں جلدی, تو ہم کسی صورت بھی بائیکاٹ نہیں کریں گے, بلکہ انہی نشستوں پہ پھر دوبارہ امیدوار کھڑے کریں گے اور اپنا مقدمہ عدالت میں لڑتے رہیں گے. جماعت اسلامی سے اس معاملے میں آپ کی مشاورت ہوئی ہے, کیونکہ نئی مردم شماری کے مطالبے میں وہ آپ کے ہم آواز ہیں؟ وہ ہماری نئی مردم شماری میں ہم آواز نہیں ہے, وہ ہمیشہ ہمارے مطالبے کو بینروں پہ آویزہ کر دیتے ہیں, عملی طور پہ وہ کہیں نہیں ہے, نہ وہ مردم شماری پہ ہیں, نہ وہ ڈی لیمیٹیشن پہ ہیں. دیکھیں نا ابھی ڈی لیمیٹیشن کا وہ اب رونا رو رہے ہیں, جبکہ وہ الیکشن ہار گئے اور وہ خود ان نشستوں سے اتنے کم ووٹ لیے, اب وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ وہاں 53 یوسیاں کم ہیں. تو جماعت اسلامی نے اپنے آپ کو جماعت اسلامی سینٹرک رکھا ہے, کراچی کے مفادات کو نہیں انہوں نے ترجیح دی. تو ہمارا تو افسوس کے ساتھ ان کے ساتھ یہی ہمارا ایک اختلاف رہا کہ اگر وہ ہمارا ساتھ دیتے تو یہ بلدیاتی جو انتخابات تھے یہ بر وقت شفاف اور حلقہ بندیوں کے اوپر ہوتے, اور سندھ حکومت بھی مجبور ہوتی ہے, الیکشن کمیشن بھی. تو جماعت اسلامی کا مردم شماری میں اگر سنجیدہ کوئی رول ہوتا تو وہ عدالت میں ہوتے, سنجیدہ رول ہوتا تو وہ اسی طرح گراؤنڈ پر ورک کر رہے ہوتے جس طرح MQM نے ورک کیا, سوشل میڈیا پہ کیا, تمام جگہوں پہ گورننس پہنچائی. کوئی 12 سے زیادہ ملاقاتیں ہماری وزیر اعظم سے ہوئی ہیں, وزیر اعلیٰ سے ہوئی ہیں, زرداری صاحب سے ہوئی ہے. جماعت اسلامی کی تو کسی سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی, ان کے تو شہر کی تمام جماعتوں سے ملاقات نہیں ہوئی.
وہ مردم شماری میں سنجیدہ نہیں ہے. مجھے بڑا افسوس ہے اس بات کا. اچھا خالد صاحب یہ فرمائیں کہ اگلے انتخابات بھی اگر اسی طرح ہوتے ہیں جس طرح کراچی کے بلدیاتی انتخابات ہوئے اور جس کا آپ کو بائیکاٹ کرنا پڑا مجبوراً, دھاندلی ہوتی ہے, ڈیلیمیٹیشن میں بھی ان کی وہ انتظامیہ کے تھرو اپنی مرضی کی کراتے ہیں, تو پھر آپ کا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ اب دیکھیں یہ تو ایک آپ نے ایک مفروضہ میرے سامنے رکھ دیا. دھاندلی تو ہمیشہ ہوئی ہے, کراچی سمیت نہیں, کراچی میں نہیں پورے پاکستان میں دھاندلی ہوئی ہے. جہاں جس کا زور چلا بھائی اس نے ووٹ ڈالیں, چاہے وہ پی ٹی آئی ہو, پی ایم ایل این ہو, پیپلز پارٹی ہو. اور ظاہر ہے میڈیا آپ کا کیونکہ اربن سٹیز پہ زیادہ فوکس رکھتا ہے, تو آپ کو تھر میں ہونے والی جو دھاندلی ہے, جو گجرانوالہ میں ہونے والی دھاندلی ہے, میاں والی میں ہونے والی دھاندلی ہے, وہ شاید اتنا زیادہ آپ کو نظر نہیں آتی. دھاندلی ہوگی تو مذمت کریں گے, بالکل مذمت کریں گے, الیکشن کمیشن کے ساتھ اور اپنے آئینی فورم استعمال کریں گے, اور بالکل پبلکلی اس کو ہم رجسٹ کریں گے دھاندلی کو. صحیح. اچھا خواجہ صاحب, آپ کی جو جماعت ہے اس کا یہ خاصہ ہے کہ آپ پچھلے 4 سالوں سے بلکہ 5 سالوں سے حکومت میں ہیں. پہلے والی پی ٹی آئی کی حکومت کے بھی اتحادی تھے, موجودہ حکومت کے بھی اتحادی ہیں. بلدیاتی الیکشن کا آپ نے بائیکاٹ کر دیا تھا, آپ پہ برڈن آف پرفارمنس دوسری جماعتوں کی نسبت زیادہ ہے. آپ کے شو کیس میں ایسا کیا ہے کہ جو آپ عوام کے سامنے لے کر جائیں گے جب ملک کے معاشی حالات انتہائی بدترین ہیں پچھلے کئی سالوں سے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم یا اس کراچی شہر کی ایک خاص خوش قسمتی کہہ لیں یا پھر اس شہر کی اہمیت کہہ لیں کہ اب تک جو بھی حکومت بنتی ہے وفاق میں, چاہے وہ ہماری 24 سیٹیں ہوں یا 7 سیٹیں ہوں, بنتی ایم کیو ایم کے مرہون منتی ہیں. صحیح. اور اس بار ہم نے بڑا بنیادی طور پہ ایک مطالبہ رکھا ہے کہ ہمارے یہ ایک بنیادی مطالبہ ہے کہ جو بھی اس وقت حکومت بنائے گا, ظاہر سی بات ہے الیکشن جیتتے ہیں, الیکشن جیتتے ہی اس لیے ہیں کہ اب حکومتوں میں جائیں, اپنے لوگوں کو سرو کریں. تو ہم اس وفاقی جماعت سے, چاہے وہ کوئی بھی ہو, ہمارا ایک ہی مطالبہ پہلے ہوگا کہ وہ 140A کی آئینی تشریح میں ہمارا ساتھ دیں. اور پارلیمان کے اندر ہم اپنی لابنگ بھی کر رہے ہیں تاکہ شہروں سمیت دیہاتوں کو بھی وہ اختیار گراس روٹ لیول پہ ملے جو پورے پاکستان میں اس وقت کہیں پہ بھی نہیں ہے. اور سارا نظام لوکل گورنمنٹ کا ایک ڈھکوسلے بازی ہے جس وجہ سے پاکستان کی معیشت بھی اثر انداز ہے, روزگار بھی اثر انداز ہے, نوکریاں بھی ہیں, اور لوگوں کے بہت سارے بنیادی مسائل ہیں. جو لوکل گورنمنٹ مضبوط ہو جائے تو وہاں ملک کی اکانومی بھی ٹھہر جاتی ہے, لوگوں کے پاس ایک گراس روٹ لیول پہ فائدے بھی پہنچتے ہیں. لیکن اگر طاقت کا ارتکاز وزیر اعلیٰ کے پاس ہو, جو کہ چاروں صوبوں کے وزیر اعلیٰ کے پاس ہے, تو پھر لوگ یہ معاشی صورتحال سے بھی نبرد آزما نہیں ہو سکتے. اس کے اوپر ہماری ایک بہت ڈیٹیل ریسرچ ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہر طرح کے معاملے کے لیے لوکل گورنمنٹ کا بااختیار ہونا بہت ضروری ہے, چاہے معاشی ہو, چاہے دفاعی ہو, چاہے وہ حادثاتی ہو, قدرتی آفات ہوں یا بنیادی ضروریات ہوں. صحیح. اچھا یہ فرمائیں خالد صاحب کہ اب اسمبلیوں کی تحلیل قریب ہے, 1 مہینے سے بھی کم مدت رہ گئی, تو کیا وفاقی حکومت نے, صوبائی حکومت نے آپ سے مشاورت شروع کی ہے کہ جناب اسمبلیاں قبل از وقت تحلیل ہوں گی, 2-4 دن پہلے, یا بر وقت تحلیل ہوں گی؟ نگران حکومت مرکز میں کون سی ہوگی, کیسی ہوگی, صوبے میں کیسی ہوگی, تو اس پہ مشاورت آپ سے کی گئی ہے؟ دیکھیں صوبے میں تو ہمارا اپوزیشن لیڈر ہم نے رانا انصار صاحبہ کو نامزد کیا ہے, جو پاکستان میں پہلی خاتون اپوزیشن لیڈر ہوں گی, اور وہی ہماری پارلیمانی لیڈر پہ تھی. تو صوبے میں تو یقیناً ایم کیو ایم مشاورت کرے گی نگراں حکومت کے لیے وزیر اعلیٰ سے, جو کہ آئینی پروویژن ہے. وفاق میں وزیر اعظم صاحب نے آج ہمیں یقین دلایا کہ شاید 20 یا 21 سے وہ نگراں حکومت کی مشاورت کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں, اور جس میں ایم کیو ایم کو 100% اس مشاورت میں شامل رکھا جائے گا. اچھا, یہ جو اب باتیں چل رہی ہیں, 2 باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ نگران حکومت جو ہے وہ اس میں ٹیکنوکریٹ کی بجائے سیاست دان یا قانون دان شامل کیے جائیں جو کسی کا دباؤ قبول نہ کریں اور الیکشن مقررہ مدت میں کرا سکیں. اس پہ آپ کی انپٹ کیا ہے, کیا ایسا ہی ہونا چاہیے؟ دوسرا یہ ہے کہ نگران حکومت اگر جس طرح پنجاب میں ہوا, KPK میں ہوا, اپنی مدت سے زیادہ عرصہ کام کرنا چاہتے ہیں یا کرتی ہیں, تو اس صورت میں کیا سوچا ہے ایم کیو ایم نے؟
دیکھیں نگراں حکومت کا ایکسٹینشن کا پروویژن تو ایسا نہیں ہے کوئی جی تاحال کہ عدالتی کوئی اس میں حمایت یا عدالتی کوئی انٹرپریٹیشن آئے. لیکن اگر نگراں حکومت میں کوئی بھی نگراں وزیر آتے ہیں تو یقیناً ان وزیروں کی بڑی محدود قسم کی ان کے اختیارات ہوتے ہیں. سارا اختیار الیکشن کمیشن کے پاس چلا جاتا ہے. تمام ادارے، تمام ایگزیکٹو، تمام اتھارٹی، آرم فورسز، پولیس، وہ الیکشن کمیشن کے قانونی اور آئینی طور پہ ماتحت ہوتے ہیں. وزراء کا کام صرف نگرانی کا ہوتا ہے. اب اس میں کوئی سیاستدان آنا چاہے تو بالکل آئے، تو وہ یہ سوچ کر آئے کہ پھر اس نے اگلا الیکشن میں حصہ نہیں لینا. تو وہی لوگ اس میں آئیں گے جو کہ آنے والے الیکشن میں کسی سیاسی جماعت کا نہ حصہ ہوں گے نہ انتخابات میں حصہ لیں گے. اور اگر ایسے لوگ آتے ہیں تو یقیناً پھر ان کو دباؤ قبول بھی نہیں کرنا چاہیے. خواجہ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ کوئی سٹنگ ایم این اے وزیر اعظم ہو سکتا ہے اس نگراں سیٹ اپ میں؟ نہیں جناب، کیونکہ جب حکومت چلی جاتی ہے تو سٹنگ ایم این اے کوئی ہوتا ہی نہیں ہے. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں جو ابھی بیٹھے ہیں انہی میں سے کوئی. میں نے وہی گزارش کی نا، اگر کوئی ایم این اے سابق ہونے کے بعد نگراں حکومت میں اس کا نام آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ آنے والے انتخابات میں اپنے وہ تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. نہیں ہم تو اشارہ چاہ رہے تھے نا، کوئی ایسا نام بھی تو کنسیڈر ہو سکتا ہے جو اس وقت اسمبلی میں بیٹھا ہو اور آپ کے علم میں ہو کہ شاید یہ ہو سکتا ہے اور اپنی جماعت سے بھی اختلاف کر رہا ہو بہت سے حوالوں سے. نام آ جائیں گے وزیر اعظم صاحب کے، لیڈر آف اپوزیشن دو ہی کریں گے، ہم سے ہی مشاورت لیں گے تو ہم بھی کوئی نام دے دیں گے. جی آپ نام دیں گے اپنا، صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے. بالکل دیں گے. خواجہ اظہار الحسن صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. رہنما ایم کیو ایم ہمارے ساتھ تھے. ایک بریک کے بعد ذرا اسی پہ بات کریں گے کہ جو نام لیے جا رہے ہیں، ویسے تو اس پہ تکے بازی بھی بہت چل رہی ہے کہ فلاں ہوگا. لوگ اپنے پسندیدہ لوگوں کی میڈیا پہ بات کر کے اس بات کو تھوڑا بڑھاوا بھی دیتے ہیں، پھر وہ ایک ڈیبیٹ بھی بن جاتی ہے. لیکن اس کی حقیقت کیا ہے ایک وقفے کے بعد آپ کو بتاتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب، جو خواجہ اظہار الحسن صاحب کی گفتگو تھی اس میں خبر یہ ہے کہ ہمارا مطالبہ اگر نہ بھی مانا گیا اور پچھلی مردم شماری پہ ہی الیکشن ہوتے ہیں تو الیکشن کا بائیکاٹ تو ہم نہیں کریں گے. یعنی ایم کیو ایم از آن بورڈ الیکشن کے معاملے میں. نہیں، آپ کا خیال تھا کہ وہ بائیکاٹ کریں گے؟ نہیں، جس شدومت کے ساتھ وہ بات کر رہے تھے یا جتنا زور انہوں نے لگا رکھا تھا، دیکھیں تو اس کو دیکھ کے تو یہی لگتا ہے کہ انہوں نے بائیکاٹ کر دینا تھا. اور پھر مفروضہ تھا نا ارشاد صاحب نگراں حکومت کے طول کا. اور ایم کیو ایم آپ کو پتا ہے کہ ان کا کوئی بھی قدم جو ہے وہ بڑا کیلکولیٹڈ ہوتا ہے. ایم کیو ایم میں جتنی فلیکسیبلٹی ہے، جتنا فلیکسیبل ایک جماعت ہے، اتنی غلیل بھی نہیں ہوتی. یہ وہ موزہ ہے جو ہر پاؤں میں فٹ آ جاتا ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا کہ ایٹ اے ٹائم وہ ایک وقت نون لیگ کے حلیف ہوتے ہیں، دوسرے وقت میں وہ پی ٹی آئی کے ہوتے ہیں، تیسرے وقت وہ پیپلز پارٹی کے ہوتے ہیں. اور کبھی اگر جماعت اسلامی کی حکومت آ جائے تو میرا نہیں خیال کہ وہ اصولی اور نظریاتی بنیادوں پر اس کا ساتھ نہیں دیں گے. تو یہ فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے، ویسے سیاست میں فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے. تھوڑا سا موضوع سے ہٹیں گے لیکن میرا ایک سوال ہے. آپ نے جماعت اسلامی کی حکومت کا ذکر جس کا امکان نہیں، وہ مجھے تو خیر دیوانے کا خواب لگتا ہے. لیکن جماعت اسلامی سے زیادہ منظم، متحد، ایمان والی، مطلب اگر آپ قائد اعظم کے جو اقوال ہیں یونٹی فیتھ ڈسپلن میں رائے کہ متحد اور منظم کی، اور لیکن وہ تو یونٹی فیتھ ڈسپلن پہ اترنے والی جماعت کوئی نہیں ہے، لیکن اس کی پذیرائی کیوں نہیں ہے عوام میں؟ یہ ایک الگ موضوع ہے، اس پہ الگ ایک نشست ہو سکتی ہے. یعنی حکومت نہیں آئے گی؟ ہاں نہیں، موجودہ حالات میں تو حکومت دیکھیں 1970 کے الیکشن میں اس کے پاس قومی اسمبلی کی 7 سیٹیں تھیں، اور آج ایک سیٹ ہے میرے خیال، ایک سیٹ ہے چترالی صاحب کی ایک سیٹ ہے. تو اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ حالات معاملات کیا ہوئے. حالانکہ کے پی کے میں وہ 5 سال حکومت کا حصہ رہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت اور یہ دونوں مل کے ایک 2013 سے 18 تک بھی حکومت کا حصہ رہے. نہیں، 13 سے 18 تک تو خیر وہ غالب
غالب پوزیشن نہیں تھی، لیکن ایم ایم اے تو ان کی بہت ہی اہم پوزیشن پہ وہ تھی. ہاں تو اس وقت بھی وہ اس کے بعد آپ دیکھیں نتائج کیا نکلے، وہ ایک الگ ایشو ہے. مجھے تو خیر یہ جب کل نعیم صاحب نے یہ کہا کہ بائیکاٹ کا کیا سوال کہاں سے پیدا ہوتا ہے، الیکشن کے بائیکاٹ کا، تو اب جب وہ تیار نہیں، جماعت اسلامی تیار نہیں، تو ظاہر ہے ایم کیو بھی تیار نہیں ہوگی. ایم کیو کیوں بائیکاٹ کرے گی؟ کیونکہ ایک دفعہ یہ بائیکاٹ کا مزہ چکھ چکے ہیں، اور اب بلدیاتی الیکشن کا بائیکاٹ کیا تو اس کے نتیجہ بھی ان کے سامنے آ چکا ہے، تو بائیکاٹ کی طرف تو وہ بالکل نہیں جائیں گے. لیکن بہرحال یہ مردم شماری کا ایشو جو ہے یہ سنجیدہ ایشو ہے، اور حکومت کو جیسے تیسے جلدی کر کے یہ معاملہ طے کرنا چاہیے. اور یہ بالکل درست ہے الیکشن آگے نہ جائیں، لیکن رات دن ہنگامی بنیادوں پر کام ہو کے حلقہ بندی 90 دن اگر آپ دے رہے ہیں الیکشن کمیشن کو، تو پھر 90 دن میں یہ کام ہو سکتا ہے، بآسانی ہو سکتا ہے. اور ایسے کرنا چاہیے، 1 مہینہ حلقہ بندیوں پہ لگا دیں، اگلے 2 مہینے میں باقی پروسیس مکمل کر دیں تو ہو جانا چاہیے. تو اب آتے ہیں جو ایشو آف دا ڈے ہے جس کو کہنا چاہیے. کیا سوال اصل میں یہ ہے کہ یہ ساری تگ و دو تو اس لیے ہو رہی ہے کہ کیا اس سے پی ٹی آئی کا ووٹ بینک متاثر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اصل سوال اس وقت یہ ہے. میں سیاسی پہلو کی بات کروں، قانونی پہلو تو یہ ہے کہ اس کی بھرپور شفاف قسم کی انکوائری ہونی چاہیے، اور اگر اس میں قانون توڑا گیا ہے، قومی مفادات پر کمپرومائز کیا گیا ہے، ہمارے جو دوستانہ تعلقات کو نقصان پہنچایا گیا ہے، تو جو بھی ذمہ دار ہے اس کو سزا ملنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اور آئندہ کے لیے یہ دروازہ بند ہونا چاہیے کہ کوئی شخص یا کوئی جماعت اپنے سیاسی مفادات کے لیے قومی مفادات کو داؤ لگائے. بالکل ٹھیک، داؤ پر لگائے. یہ تو ایک قانونی بات ہے اور اصولی بات ہے، اصولی بات ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. سوال یہ ہے کہ کیا اس سے ووٹر متاثر ہوگا؟ کیا ووٹر کی وفاداری یا ووٹر کی وابستگی یا ووٹر کی رائے تبدیل ہوگی؟ پاکستان میں کبھی بھی اس طرح کی صورتحال سے کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی، کبھی بھی نہیں ہوا. میاں نواز شریف صاحب پر اتنا بڑا الزام لگا اور اتنا ان پر سپریم کورٹ نے ان کو نائل کیا، جج ملک بشیر صاحب کی عدالت نے ان پر ثابت کیا کہ وہ گلٹی ہیں، پھر جج ارشد ملک جو تھے انہوں نے کیا، لیکن ووٹ بینک ان کا متاثر نہیں ہوا. ووٹ بینک اس دن متاثر ہوا جب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے، پرفارم نہیں کر پائے اور اس سے پہلے یہ ہے کہ وہ اپنے نیریٹو سے ہٹ گئے، اپنے بیانیے کو انہوں نے خیر بات کہہ دی. تو اس وقت پھر ہوا بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی، اس کے بعد 11 سال تک تشدد ہوا، زیادتی ہوئی، قیدیں، کوڑے، یہ سارا کچھ ہوا. ایک حکومت ہوئی اور ضیاء الحق نے اپنی ایک کانسٹیچوئنسی بھی بنائی، لیکن پیپلز پارٹی پر کوئی فرق نہیں پڑا. پیپلز پارٹی 88 میں اقتدار میں آ گئی. اس دن پیپلز پارٹی سندھ میں سکڑ کے رہ گئی جب زرداری صاحب نے بھٹو کے فلسفے کو، بے نظیر کے فلسفے کو خیر بات کہا، کمپرومائزز کیے، اپنی جو ان کا نظریہ تھا اس سے پیچھے ہٹے، اور نتیجتاً وہ پنجاب سے فارغ ہو گئے اور آج تک سنبھل نہیں پائے. تو اس نیریٹو کا جواب نیریٹو سے دینا پڑتا ہے. ووٹر کی رائے لیڈر کی طرح تبدیل نہیں ہوتی. جو کانسٹیچوئنسی لیڈر ہے وہ اپنی رائے بدلتا ہے، اپنے مفادات کے تحت دباؤ میں بھی آتا ہے، اور جو لالچ ہے، حرص کا شکار بھی ہوتا ہے، وہ کئی قسم کی ہو سکتی ہے. لیکن ووٹر نہیں، ووٹر ایک رومانس میں مبتلا ہو جاتا ہے لیڈر کے اور کسی جماعت کے، اور اس کو اگر ہٹانا ہے آپ نے تو پھر ایک آلٹرنیٹو نیریٹو لے کے آئیں جو قابل قبول ہو. پی ٹی اے کا نیریٹو کیا ہے؟ اگر دیکھیں امریکی سازش کو دیکھیں، وہ تو ایبسولوٹلی ناٹ کو دیکھیں، وہ تو منہ کے بل گر رہی ہے آج. اس کے علاوہ باقی جو نیریٹیوز تھے، یو ٹرن لینے کی افادیت ان کے لیڈر بیان کرتے ہیں، اپنی بات سے پھر جانا، یعنی نیریٹیو سے بھی پھر جانا.
رومانس صرف پی ٹی آئی لیڈر کی شخصی حد تک ہے یا ان کا بیانیہ واقعتاً ایک رومانس کا باعث ہے؟ یہ تو آپ ووٹر سے پوچھیں نا. آپ پچھلے سال جب آپ پچھلے سال سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کر رہے تھے یا جب الیکشن ہوئے تھے 17 جولائی کے، تو ووٹر نے بتایا نا کہ کیا وجہ ہے. وجہ تو ووٹر بتا رہا ہے، بار بار بتا رہا ہے. یہ ایک الگ ایشو ہے. اس وقت جو ایشو ہو رہا ہے کیا سائفر کے حوالے سے اعظم خان کے بیان سے کوئی بڑی جوہری تبدیلی واقع ہو سکتی ہے. وہ یہ واقع ہوگی کہ اب شاید کو چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری آسان ہو جائے، نااہلی آسان ہو جائے، ایک اور مقدمہ قائم ہو جائے اور ان کو گرفتار کر لیا جائے. یہ شاید آسانی ہو. شاہ صاحب دو پہلو ہیں جی. یا تو یہ بیان شہزاد اکبر جیسی پریس کانفرنس کرتے تھے، اتنی فائلیں اٹھا کے یہ بندے آگے، یہ 16 ارب، یہ 20 ارب، یا یہ ویسا بیان ہے 2-4 دن میڈیا پہ رہے گا، اس کے بعد ڈائلیوٹ ہو جائے گا، یا یہ بیان اس کو لے کے کوئی جاندار قسم کا مقدمہ نظر آئے گا کہ واقعتاً خلاف ورزی ہوئی ہے نا، تو پھر تو بات کلیئر ہو جائے گی. ادروائز جس اسپیکٹ کی آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ صرف اگر نیریٹو کاؤنٹر کرنے کے لیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی عوام کے ساتھ کھیلنے کے مترادف. اگر یہ اتنی بڑی بات وہ کر رہے ہیں، نہیں تو اگر جو اعترافی بیان دے رہے ہیں وہ تو اگر وہ ثابت نہیں ہوگا تو اس پہ بھی تو کوئی ذمہ داری آئے گی نا. نہیں، اس پر تو کوئی ذمہ داری جب بیان حلفی نہیں ہے اس کی طرف سے. نہیں، یہ 164 کا بیان ہے. یہ بیسیکلی اعترافی بیان ہے، اعتراف جرم ہے، اور یہ وعدہ معاف گواہ کے طور پر وہ پیش ہو سکتے ہیں. جی. وہ ایک اپنے سابق وزیر اعظم یا اپنے سابق باس کے خلاف وعدہ معاف گواہ کے طور پر پیش ہو سکتے ہیں اگر یہ مقدمہ آگے چلتا ہے. لیکن جو 200 وہ چیئرمین پی ٹی آئی دعویٰ کرتے ہیں، وہ دعوے بہت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میرے خلاف مقدمات کی ڈبل سینچری ہو چکی ہے. اگر ڈبل سینچری میں ایک اور مقدمہ بھی آ جائے گا تو اب اس کے کیا نتائج نکلتے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب جو آج کہہ رہے تھے، وہ کہتے تھے کہ اب تو کوئی بچت نہیں ہے، جیل تو ان کو جانا ہی جانا پڑے گا، سزا تو ان کو بھگتنی ہی پڑے گی. اب یہ معلوم نہیں وہ کتنے سال کی سزا ہوگی. مختلف مقدمات میں اگر 200 مقدمے ہیں تو اگر ایک سال کی ہو تو 200 سال تو بنتے ہیں. ساری ملا کے ایک سال کی بھی ہو جائے تو کچھ میں بچت بھی ہو جائے گی نا. چلو کچھ میں، لیکن ارشاد صاحب 2-3 میں بچت ہو جائے. دیکھیں آج وزیروں کے بیان دیکھ کے ویسے ہی لگتا ہے، ریئل بات ہے. جیسے شہزاد اکبر آتے تھے، بس یہ ہم سمجھتے تھے ابھی شہباز شریف تو بس کرپشن کے الزام میں گئے، باقی گئے. بات یہ ہے کہ اگر یہی چیزیں اس وقت احتساب کے بیانیے کو عوام کو بتانے کے لیے کرنی تھی اور ایٹ دا اینڈ آپ نے کچھ نہیں کیا اور آپ اعتراف کرتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی، ہم ناکام ہوئے، اگر یہ موجودہ حکومت نے ایسے ہی کرنا ہے، وزیروں نے ایسے ہی بیان دینے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو پھر عوام کو مل کے الو بنایا جا رہا ہے. سنجیدہ ہونا. میں آپ کو بتاؤں مسئلہ کیا ہے پاکستان کا. پاکستان میں کوئی کیس اس لیے نہیں بنایا جاتا اور نہیں چلایا جاتا کہ کسی کو سزا دینا مقصد ہوتی ہے، بلکہ اس کو کمپرومائز پر آمادہ کرنا ہوتا ہے، بارگیننگ کرنی ہوتی ہے. یہ سودے بازی، بارگیننگ چپ کے طور پر یہ مقدمات استعمال ہوتے ہیں، اس لیے کبھی کسی کو سزا نہیں ہو پاتی. اور جن میں سزا ہوتی ہے پھر وہ بھٹو صاحب جیسے وہ بھی ویسے ہی ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. شاہ صاحب پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، بہت شکریہ آپ کا. آج کے اتنی اجازت دیجیے.